नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। और आज हम 2025 के पहले इतवार में खुदा के घर के अंदर मौजूद हैं। आमीन। और मेरी दुआ है इससे पहले कि हम पैगाम को शुरू करें, मेरी दुआ है कि 2025 में आपका रिश्ता खुदा के घर के साथ जुड़ा रहे। हालेलुया। आप पूरे ख़ानदानों के साथ मिलकर 2025 में रफ़ाकत रखने, दुआ करने, रोटी तोड़ने और तलीम पाने में मशगूल रहें। आमीन। 4 ईमान की बुनियादी बातें आप में नज़र आएँ। हालेलुया। रफ़ाकत भी हो, दुआ भी हो, हालेलुया, तलीम भी हो और खुदावंद की मेज़ में शामिल होने का हमें दिलेरी भी मिले। हालेलुया। तो आइए हम खुदावंद के कलाम को खोलेंगे। मेरे साथ खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुकद्दस को खोलिए। मत्ती रसूल के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखा गया अंजीली बयान, उसका हम 13वां बाप और हम उसकी 33 आयत से उसकी 35 आयत तक, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 33 33 आयत से 33 से 35 तक हम इन 3 आयात को पढ़ेंगे। आइए इसको बुलंद आवाज के साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्या लिखा है? उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिद है। क्या है? आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिद है जिससे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ न कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया वो पूरा हो के मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा, मैं उनसे उन बातों को जाहिर करूँगा जो बनाए आलिम से पोशीदा रही हैं। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज हम फिर अपने तलीमी सिलसिले को जारी रखते हुए, तमसीलों के सिलसिले को जारी रखते हुए, और आज की तमसील है खमीर और आटे की तमसील। किसकी? हमने 2024 में जुलाई के महीने में हमने अपने तमसीलों के सिलसिले का आगाज़ किया था, जिसमें हमने पुराने अहदनामा की कम से कम 25 से ज़्यादा तमसीलों पर हम बात कर चुके हैं। मुझे अभी सही काउंटिंग याद नहीं है, लेकिन वक्त इतना नहीं था। मैं नेक्स्ट संडे देखूंगा कितनी रह गई हैं सारी काउंटिंग, कितनी बाइबल में तमसीलें हैं, इसकी सारी डिटेल मैं अगले इतवार आपको दूंगा। और हमारे लिए ऑनर की भी बात है, अगले इतवार कैसर चौहान भाई वर्शिप के लिए भी आएंगे। आमीन। तो उनके साथ मिलके हम दोस्ताइश भी करेंगे और उनको ज़्यादा मौका देंगे। लेकिन जब हम मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब देखते हैं तो इसमें मैंने बताया था कि 7 तमसीलें हैं। कितनी? यानी यीशु ने इस चैप्टर में 7 तमसीलें कहीं, जिनकी तरतीब जो है ना बड़ी कमाल है। फिर तरतीब पर बात करूंगा आने वाले वक्त में। 2-3 तमसीलें इसकी बड़ी मुश्किल हैं, उनको खुदावन से मदद मांग रहे हैं कि पाक रूह मदद करे ताकि हम उनको भी बयान कर सकें। आज की तमसील जो है, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब हम खमीर की बात करते हैं तो खमीर के बारे में पूरी बाइबल में इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ इसका मीनिंग और है, लेकिन बाकी जगहों पर इसका मीनिंग और है। ठीक है? इसलिए अगर आप पूरी तवज्जो से कलाम को सुनेंगे और समझेंगे तो आप कभी भी बाइबल मुकद्दस को उस तरह नहीं समझेंगे, इंसानी ज़हन के मुताबिक नहीं समझेंगे। इसलिए कलाम को ज़रा पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो ये बात हमारे जहन में आएगी, ताकि हम सही बातों को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आमीन। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम सिर्फ बाइबल की एक आयत को पकड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिर उसको इतना रटते हैं, उसका अपना मतलब निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अगर हम बात समझाएं तो फिर समझने वाला कहता है जी ये भी लिखा है। जवाब क्यों है? तो भाई लिखा
ضرور ہے لیکن لکھے جانے کا مکاشفہ ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, لکھا کس مقصد کے لیے اس کا مکاشفہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. اگر اس کا مکاشفہ ہمارے پاس نہیں, کیونکہ یاد رکھیے گا لکھے ہوئے کا غلط استعمال شیطان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور مکاشفہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ اس کلام سے برکت اور ترقی حاصل کرتے ہیں. آمین. کیا کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے نا, جب ہوا کے پاس ابلیس آیا اس وقت کلام ریٹن نہیں تھا, پر اس نے اس کو برگشتہ کرنے کے لیے کس کا استعمال کیا؟ کیا خدا نے کہا ہے؟ یعنی خدا کا کہا ہوا کلام ہوتا ہے. آمین. پھر جب یسوع کے پاس آیا تو کیا لکھا ہے؟ تو شیطان ہمیشہ غلط استعمال کرتا ہے لکھے ہوئے کلام کا. کیا کرتا ہے؟ اور ایماندار اس کا غلط استعمال نہیں کرتا, اس کے ریویلیشن کو سمجھتا ہے اور برکت پاتا ہے. آمین. اس لیے کئی دفعہ کلام کا اور کیوں غلط استعمال ہوتا ہے, ایک ادھی آیت پڑھ لی تو پھر اس کی تفسیر ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آیت میں جو متن ہے وہ اگر آگے حصے کے اندر بھی یہ متن ہو. اس لیے خمیر کی بابت میں جب بات کروں گا تو آپ نے پوری توجہ سے سننی ہے. میں کوشش کروں گا کہ بائبل میں جتنے حوالہ جات ہیں اس کو ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھ سکوں. ٹھیک ہے. اب بائبل مقدس میں خداوند یسوع نے جب بات کی تو یسوع نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی, کیا بولیے, آسمان کی بادشاہی. اب بائبل مقدس میں یہ یسوع کے جو سامعین تھے, سننے والے تھے, یسوع نے ان کے لیے الفاظوں کا بہترین چناؤ کیا. کیا کیا؟ الفاظوں کا. کیونکہ اس زمانہ میں لوگ خدا کہنا جو ہے نا یہ بڑا لوگوں کے لیے مشکل تھا. ٹھیک ہے, یہ لوگ خدا نہیں کہتے تھے, یعنی خدا کو کئی ناموں سے منسوب کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے یسوع مسیح نے, یعنی خدا ہی کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے, لیکن یسوع نے ایسے الفاظوں کا چناؤ کیا تاکہ جو سننے والے ہیں وہ ایویں کسی اور چکر چپین دی بجائے نا کلام ہی سمجھیں. ٹھیک ہے نا, کئی دفعہ بات کوئی اور ہوتی ہے تو ہم پیغام سارا مس کر دیتے, ایک گل پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یسوع نے اپنے سامعین کو سامنے رکھا اور اسی لیے کئی دفعہ یسوع پہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے اس نے کب کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. تو یاد رکھیے یسوع کے زمانہ میں جڑا بندہ اپنی گل کرتا سی نا لوگ اس کی بات کو جھوٹا سمجھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اج دا معاشرہ ہے نا, جنی تعریف کرو تانوں انہیں قبول کرن گے. ذرا میں سناواں 8-10 ذرا گھٹ کے واقعات جی پادری صاحب میں تو یہ ہوا ہے. آج کا چرچ ایسا کرتا ہے, یہودی کلیسیاؤں کے اندر جو تھا وہ کبھی بھی جو بندہ سامنے ہوتا تھا وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا جب یسوع مسیح کی قبر پر گئے تو یوحنا انجیل لکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے دوسرا شاگرد پہلے گیا لیکن اندر نہ گیا, یعنی اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دیتا ہے. جب پالوس رسول نے تیسرے آسمان پر گیا اس نے کہا میں کیسے شخص کو جانتا ہوں, اپنی بات نہیں کرتا, اپنا نام نہیں لے رہا, کہتا ہے میں ایسے جو آسمان پر اٹھایا گیا. ٹھیک ہے, یسوع سے پوچھا گیا کہ نیک تو خداوند یسوع مسیح نے, یعنی کئی دفعہ یسوع نے یہودی معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ یہودی معاشرے میں لوگ میں کو نہیں مانتے تھے, لوگ کاموں کو مانتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کاموں کو مانتے تھے. تو یسوع نے یہودی معاشرے کے اندر جتنے بھی رائٹر تھے انہوں نے بڑا چناؤ کیا. ٹھیک ہے, آج کل یہ رواج ہے ذرا نام گھٹ کے لکھنا اور ذرا گھٹ کے دسنا. ٹھیک ہے, تو یسوع کے زمانے میں یہودی جو لوگ ہوتے تھے وہ ایسی باتوں کو حماقت سمجھتے تھے اور وہ سننے والے کی بات پر دھیان نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یسوع نے ہمیشہ لفظوں کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کیا. ٹھیک ہے, کبھی بھی اپنے آپ کو پیش بلکہ اپنی لوہیت کو زبان سے نہیں اپنے اختیار سے ثابت کیا. ہیلیلویا, کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس کا اختیار یہ بتاتا ہے. آمین. اور جو شخص حقیقت میں ہوتا ہے اسے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ثابت وہ کرتا ہے جدے پلے کھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو باتوں سے متاثر کرتا ہے. پر یسوع مسیح جو ہے اس نے کبھی نہیں کہا, بلکہ اس نے بتایا پانی پر چل کے ہیں, اندھوں کی آنکھیں بنا کے, سارے جو لوہیت کے کام یسوع نے کر کے بتایا کہ میرے اندر لوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. ہیلیلویا. اس لیے یہ لفظ جو ہے آسمان کی بادشاہی. اچھا, اب آسمان کی بادشاہی 2 ڈومین کے اندر ہے. کتنے؟ روحانی اور جسمانی. ذرا دھیان سے سنیے گا. کیا؟ اب بھی خدا کی بادشاہی ہے لیکن ابھی روحانی ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ ایک وقت آئے گا خدا کی بادشاہی جسمانی بھی ہوگی. ٹھیک ہے, ذرا بات کو سنیے گا. بادشاہی 2 ڈومین کے اندر ہے, ایک روحانی ہے اور ایک
جسمانی ہے، ٹھیک ہے۔ روحانی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہی کیا ہے تمہارے، اب یہ بادشاہی لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ روحانی بادشاہی کا مطلب ہے یہ بادشاہی خدا کے لوگوں کے اندر ہے، ابھی کیا ہے، ہماری روحوں کے اندر ہے، ہیلیلویا۔ یہ ابھی جو روحانی بادشاہی ہے، کیونکہ آج پاکشاہ بھی ہے تو اس وجہ سے جلدی جلدی چیزوں کو میں آگے لے کے بڑھوں گا، اس لیے ترتیب میں نے آگے پیچھے کر دی ہے ساری، تاکہ صرف موٹی موٹی باتیں آپ سے کر سکوں کلام میں سے۔ تو بادشاہی کی ڈومین کتنی ہے؟ دو، بولیے کتنی؟ ایک کیا ہے؟ روحانی اور جسمانی۔ روحانی بادشاہی وہ ہے جو ابھی کلیسیا کے اندر خدا کے لوگوں کے اندر موجود ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ بادشاہی پوری دنیا میں ہوگی، جس کو 1000 سالہ بادشاہی کہا جاتا ہے، ہیلیلویا۔ جب یسوع یروشلم میں اپنا تخت لگائیں گے تو پوری دنیا کے اندر کس کی بادشاہی ہوگی؟ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی ہوگی، آمین۔ تو ابھی کون سی بادشاہی ہے؟ روحانی۔ لیکن جب ریپچر ہو جائے گا، کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، اور یسوع جب ہوا میں آئے گا، جتنے مقدسین ہیں جو قبروں کے اندر ہیں وہ جلالی بدنوں میں اٹھا لیے جائیں گے، زندہ جلالی بدنوں میں بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یسوع کیا کرے گا؟ اپنا تخت لگائے گا اور 1000 سال تک ہر آنکھ سے دیکھے گی، ہیلیلویا۔ تو وہ کون سی بادشاہی ہوگی؟ جسمانی، آمین۔ اس لیے ابھی ہم جس زمانہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پر روحانی یسوع کی بادشاہی ہے، ہیلیلویا۔ اس لیے خداوند یسوع نے جہاں پر جو تشبیہ دی خمیر سے دی۔ اب خمیر جو ہے جتنی دفعہ بائبل میں استعمال ہوا ہے اس کے میننگ اور ہیں، یعنی واحد یہی حصہ ہے جہاں پر مثبت طریقے سے خمیر کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں خمیر کا ذکر جو ہے پہلی دفعہ خروج 12ویں باب کے اندر آیا، جب خدا کے جب فسح کا بڑا قربان کیا گیا تھا، اور خدا نے انہیں کہا تھا کہ تم بے خمیری روٹی کھانا، کیا کرنا؟ اس کے پیچھے دو وجوہات تھی بے خمیری روٹی کے پیچھے، کیونکہ خمیر کو وقت چاہیے اپنا اثر دکھانے میں، کیا چاہیے؟ تو ان کے پاس وقت نہیں تھا، تو خدا نے انہیں کہا کہ تم کسی چکر میں نہ پڑنا، بلکہ جلدی جلدی کرنا، جوتی پہننا، پوری تیاری کرنا ہے، اور تم کیا کرنا؟ تم بے خمیری روٹی کھانا اور مصر سے نکلنا، ٹھیک ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ بھئی گناہ کے معاملے میں دیر نہیں کرنی، جب خدا آپ کو اٹھاتا اور قوت دیتا ہے کہ آپ گناہ پر غالب آ جائیں، وہ وقت ہوتا ہے وہاں سے بھاگیے اور خداوند کے ساتھ جڑ جائیے، آمین۔ اگر لیٹے رہیں گے تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ کئی دفعہ گناہ میں ہم مست ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں، تو مست والی دعائیں خدا نہیں سنتا، آپ کو ہوش کرنی پڑے گی، یوسف کی طرح جان چھڑا کے بھاگنا پڑے گا، پھر خدا آپ کی مدد کرے گا، آمین۔ اکھاں بند کر کے تے مست ہوئے لوگوں نے، کیونکہ ایک شخص تھا نا ذرا ہے مسا گوا بیٹھا نا، ہوش کھو گیا اپنے دلائلہ کے چکر میں ہے، تو پھر کام خراب ہو گیا۔ اسی لیے کیا راست بازی کے لیے ہوش میں آؤ، تو ہوش میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہی ابلیس پر فتح پاتے اور فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے، آمین۔ اور جن کو شیطان صلاح دیتا ہے پھر ان کے ساتھ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اوکے، آگے بڑھیے۔ تو خمیر جو ہے، اب بائبل مقدس میں پہلی دفعہ میں نے بتایا کہ خدا نے کہا کہ تم فسح میں خمیر استعمال نہیں ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا؟ اس کے بعد 14ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو، یعنی نسان کے اندر، یعنی اگر آپ منتھ یہودی کیلنڈر کو دیکھیں تو یہودی کیلنڈر کا منتھ جو ہے وہ ہمارے کیلنڈر سے ڈیفرنٹ ہے، وقت نہیں اتنا کہ ہم اس پر بات کریں۔ تو خدا نے اس عید کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم کیا کرنا؟ اس میں بے خمیری روٹی کھانا، کیا کرنا؟ بے خمیری روٹی کھانا، ٹھیک ہے۔ پھر خداوند نے جب اخبار کی کتاب 7:6 اور اس کی 12 کے اندر 16:6، یعنی 12:6 لکھ لیں، 7:6 12:6 لکھ لیں، تو اس میں خدا نے کہا کہ جب قربانیاں میرے حضور گزرانی جائیں تو اس میں خمیر نہیں جلایا جانا چاہیے، یعنی ان قربانیوں میں خمیر نہیں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بولے، ان قربانیوں میں خمیر نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نے اس بات پر سختی سے آرڈر دیا کہ جب قربانیاں جلائی جائیں تو ان میں خمیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خمیر جو تھا یہ بدعنوانی کیا ہے اور گناہ کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ پھر کلام مقدس میں نئے عہد نامہ میں آئے تو یسوع نے بھی خمیر کے چند حوالہ جات دیے، یہ ابھی جس پر ہم بات کریں گے اس کا پیسج اور ہے، ذرا ہم دیکھیں گے کہ یسوع نے خمیر ہی کی کیوں ایگزامپل دی، یا اس تمثیل میں خمیر کا لفظ استعمال کیوں کیا۔ اس کی 4 میں باتیں بیان کروں گا، خمیر کی 4 حالتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
لیکن نئے عہد نامہ میں بھی خداوند یسوع نے خمیر کی بابت بات کی. یوحنا کی انجیل میں ہم یسوع نے نئے عہد نامہ میں متی اس کے 16 باب کے اندر بھی کہا کہ تم فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا, خبردار رہنا. کن سے رہنا؟ یعنی خداوند یسوع نے ان کی منافقت سے خبردار رہنے کے لیے کہا. کیا کہا؟ بولے کس سے؟ کئی دفعہ ہم منافقت کے چکر میں پھنس جاتے ہیں, اور آج بڑا مسئلہ ہے. آخری زمانہ میں کلیسیا کو برگشتہ کرنا ہو نا, انہوں نے مٹھیاں گلاں سناؤ, انہوں نے کوڑا پادری چنگا نہیں لگتا. کی نہیں لگتا؟ جڑا انہوں نے کہنا واہ 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 ہے تے پائیں زندگی ہو جائے تباہ ہے. ہم واہ کے چکر میں ہیں. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ آخری زمانہ میں ابلیس کے بارے میں لکھا ہے وہ مقدسوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا. کیا کرے گا جی؟ بولے کیا کرے گا؟ خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا. آج ذرا بٹرنگ والی منادی ہمیں چاہیے ہے. آج ہمیں بس, اور یہ جو ہے نا یہ معیار اسی لیے ختم ہو گیا ہے کیونکہ آج کل اچھی بات ہے ہمیں ترقی کرنی چاہیے, اچھی بات ہے ہمیں سامنے آنا چاہیے, پر یقین مانیں کہ لنگڑے لولے اولاد جو ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کے لیے, چرچ کے لیے بوجھ ہوتی ہے. آج ہم بڑا شوق سے ہر بندے کو جی سب کی ترقی ہونی چاہیے, پر ترک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ترقی کا رزلٹ کیا بنتا ہے؟ جنوں کلام دی کوئی گل نہیں پتا ہوندی وہ انہاں کو پمپ ہو جاندا ہے, وہ اپنے آپ کو پادری سمجھ کے نا تے پھرن ڈے پیندا ہے ایکسٹرا ہے. تو اچھی بات ہے خدمت میں آئیں. یسوع نے کہا فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں, پر مجبور نہ آئیں, مزدور آئیں. کیا ہے؟ ہاں, تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, آنا چاہیے آگے, لیکن کم سے کم وہ جو کلام ہم نے پکڑا ہے ہمارے رویے اور کردار میں بھی نظر آنا چاہیے. آمین. بے روزگاری کی وجہ سے نہیں, ٹھیک ہے, ویلے بولے ہو کہ سارے کما تو ہے, پھر نہیں, سیکریفائس کے ساتھ آئیے. کالنگ اور بلاہٹ جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو کہاں سے اٹھاتی ہے اور کہاں لے جاتی ہے. آمین. متی جو تھا وہ مسئول لے رہا تھا, حاضر ڈیوٹی تھا, یسوع گزرا ہے, کہا میرے اے پیا نوکری تے اے پیا بلاہٹ اس کی سامنے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی. آمین. ہیلیلویہ. تو سیکریفائس بڑی اہمیت کی حامل ہے. جب خدا آپ کو کالنگ اور بلاہٹ دیتا ہے تو پھر کسی بات پر نہ رکیے, خدا پر بھروسہ کیجئے, کیونکہ جو دو طرح کی کالنگ اور بلاہٹ ہوتی ہے, انسانوں کے بلائے ہوئے انسانوں کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں, پر جو ان کو خدا بلاتا ہے پھر ان کی ضرورتیں بھی وہ اپنے ہاتھوں سے پوری کرتا ہے. ہیلیلویہ. اس لیے خدا کے بلائے ہوئوں کی ذمہ داری خدا خود لیتا ہے. اب بائبل مقدس میں یسوع نے پھر تعلیم سے خبردار کیا, یعنی ہیرودیس کو خمیر کہا اور صدوقیوں کی تعلیم کو بھی کیا کہا؟ خمیر کہا. کیا کہا؟ بولیے. ہیرودیس کو بھی خمیر اور صدوقیوں کی تعلیم کو بھی خمیر. اب گناہ کو بھی خمیر کہا گیا ہے بائبل مقدس میں. اگر آپ کرنتھیوں کے خط کو دیکھیں, پہلا کرنتھیوں, اس کا یہ حوالہ میں ذرا پڑھنا چاہتا ہوں رک کے تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ کلیسیا اس خمیر کو سمجھے یہ خمیر کیا ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب میرے ساتھ نکالیے, اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک میں صرف پڑھ دیتا ہوں, اس کی تفسیر و تشریح میں نہیں جاتے ہیں. یہ خمیر کو ذرا گہرے طور پہ انڈرسٹینڈ کیجئے. پالوس نے ایک بڑے خاص خمیر کا ذکر کیا. 5ویں باب کی پہلا کرنتھیوں اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ جہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ تم میں کیا ہوتی ہے؟ حرام کاری ہوتی ہے جو غیر. چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یعنی یہ سیکنڈ وائف. اور تم افسوس تو کرتے نہیں. کیا نہیں کرتے؟ تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم سے نکالا جائے, بلکہ شیخی مارتے ہو. لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہوں, گویا حالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ تاکہ اس کی روح خداوند کے دن نجات پائے. تمہارا فخر کرنا خوب نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ کیا کر دیتا ہے؟
یعنی کلیسیا کے چھوٹے یعنی گناہوں کو بھی خمیر کہا گیا، اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ پوری کلیسیا کو تباہ کر دیتی ہیں جب ان پر ایکشن نہیں لیا جاتا، ان کو درست نہیں کیا جاتا، ان کو صحیح طور پر مینٹین نہیں کیا جاتا، کلام کی روشنی میں بہترین فیصلے نہیں کیے جاتے۔ تو کیا لکھا ہے آگے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ گندا ہوا آٹا تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے۔ پس آؤ ہم عید کریں نہ پرانے خمیر سے نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ تو بائبل مقدس میں کلیسیا کے اندر جو تھا ایسے گناہ موجود تھے جن کو خمیر کہا گیا۔ کیا ہوا؟ اور کلیسیا افسوس کرنے کی بجائے ہے، کیا کرنے کی بجائے؟ کبھی کبھی پھر افسوس نہیں کرتی ہے اور پھر ان کو تقویت دیتی ہے۔ ایسے گناہوں کو، اور کرنتھس کی کلیسیا ایسے مسئلے کا دوچار تھی جس کو پولس نے خمیر کا نام دیا۔ کیا دیا؟ پھر پولس نے ایسے لوگوں کو بھی، ایسے غلط نظریوں کو بھی خمیر کہا۔ غلطیوں کے خط میں 5ویں باب کی 7ویں نوٹ کر لے خالی، اس نے کہا کہ تم نے اچھی دوڑ رہے تھے، میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں یسوع دکھایا تھا، اور تم نے کس خمیر کے طرف چلے گئے، یعنی اس غلط نظریات اور جھوٹی کہانیاں۔ کیونکہ پالوس کے بعد جو ہے وہاں پر کچھ ایسے لوگ گئے جنہوں نے شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ شاگردوں کو متوجہ کر لیا۔ وہ ایسی کہانیاں اور ایسے قصے سناتے تھے، اور آج کلام سے لوگ متوجہ نہیں ہوتے، لوگ قصے اور کہانیوں سے بڑا متوجہ ہوتے ہیں۔ کسے ہوتے ہیں؟ 2 گھنٹے کلام دی گل سناؤ کوئی سمجھ نہیں لگے گی، پر کوئی واقعہ سنا دو کوئی ہو جائے ہے، دونوں ہی زیادہ کلام کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ واقعات کو، دنیا کی باتوں کو 2.5 سے زیادہ سننا چاہتے ہیں، یعنی کلام کو ہم زیادہ سننا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا کے واقعات کو، کیونکہ جن میں وہ بابا کیا بات ہے، تو یہ بابا بات کلام پہ ہونی چاہیے، دنیا کی باتوں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بائبل مقدس میں ان ساری جگہوں پہ خمیر جو ہے وہ گناہ، بدعنوان یا غلط تعلیم، نظریات یا منافقت سے تشبیہات دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم نے اس تمثیل میں پڑھ رہے ہیں 33 آیت میں، اس نے ایک تمثیل ان کو سنائی۔ کیا کی؟ آئیے 13ویں باب کی 33 آیت میں آئیے تاکہ ہم، اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا، اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ کیا ہو گیا؟ اب خداوند یسوع نے آسمان کی بادشاہی کو یہاں پر کس سے تشبیہ دی؟ خمیر سے تشبیہ دی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر پیغام کیا ہے؟ اس خمیر کے پیغام، اس کے اندر پیغام کیا ہے؟ خمیر کیا ہے؟ میں 4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس خمیر کو ذرا میننگ کو سمجھ جائیں کہ خدا کی بادشاہی کس طرح کام کرتی ہے، کیسے کام کر رہی ہے اور کیسے کام کرے گی، یہ خمیر کیسے کام کرے گا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، خمیر جو ہے یہ آٹے کے اندر بالکل تھوڑی مقدار میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ بولیں، کیا ڈالا جاتا ہے؟ تو خداوند یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خدا کی بادشاہی کی منادی ہوگی تو وہ اس کا آغاز چھوٹا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بولے، کیا ہوگا اس کا آغاز؟ اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے کتنی منادی کی 3.5 سال میں گلیل اور یہودیہ کے علاقہ میں، وہ بھی پوری نہیں کی تھی۔ اور جب یسوع آسمان پر گئے کتنے شاگرد تھے؟ 12، ایک کو تو بھی اٹھ گیا ہے، کتنے لوگ رہ گئے؟ بعد میں 12ویں کا چناؤ کیا گیا۔ اب اس کا آغاز کیا تھا؟ چھوٹا تھا۔ کیا تھا اس کا آغاز؟ کیا تھا؟ یعنی یسوع پہلے بتا کے گئے کہ یہ جو خدا کی بادشاہی ہے، اب یسوع نے ٹوٹل جو خدمت کی وہ کتنے تھی؟ 3.5 سال۔ 30 سال کی عمر میں یسوع نے یوحنا سے استباغ لیا۔ اس کے بعد جب وہ استباغ لینے کے بعد جب یوحنا پکڑوا دیا گیا تو یسوع نے پھر لکھا گلیل کے گرد و نواح میں منادی کی، توبہ کرو خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور پھر 3.5 سال کے بعد خداوند یسوع صلیب پر چڑھ گئے اور پھر مر گئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کے بعد جو 11 تھے وہ بھی بیچارے گمسم ہو کے بیٹھ گئے، لیکن یسوع نے پھر انہیں تقویت دی، پھر انہیں زور دیا، اور پھر 11 پھیلے۔ اور آج دیکھیں کہ وہ تھوڑا جا خمیر تھا جو دنیا کے اندر ملایا گیا، آج سب سے زیادہ لوگ جو ہیں یسوع کے ماننے والے ہیں۔ ہیلیلویہ۔ اس کا آغاز چھوٹا تھا۔ کیا تھا؟ بولے، اس کا آغاز کیا تھا؟
تو یسوع اس تمثیل میں بتا رہے ہیں کہ جب یہ جو خدا کی بادشاہی ہے، اس کا سٹارٹ تو چھوٹا تھا. کیا تھا؟ بولے اس کا سٹارٹ کیا تھا؟ لیکن اس کی حدود چھوٹی نہیں ہوگی. ہیلیلویا. پہلا بات میں باقی شے کی طرف آنا چاہتا ہوں. پھر سیکنڈ، یہ جو خمیر ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خمیر جو ہے یہ محدود کام نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ آٹے میں جب آپ اسے ڈالتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک کونا جو ہے اس کے زد کے اندر آ جاتا ہے یا کچھ حصہ اس کی زد کے اندر آ جاتا ہے، بلکہ یہ خمیر کیا کرتا ہے؟ پورے آٹے کو اپنی خمیر کر دیتا ہے. یعنی بیچ میں یہ نہیں ہوتا کہ بیچ میں ہے چھوڑ کے نہیں ہوتا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خداوند یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو خمیر ہے، یہ جو خدا کی بادشاہی ہے، یہ دنیا کے کسی ایک حصے کو متاثر نہیں کرے گی، یہ تمام دنیا کو متاثر کرے گی. ہیلیلویا. بولے کیا کرے گی؟ اس کا حجم بہت بڑا ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ چھوٹے پیمانے پر کام نہیں کرے گی. یہ اگرچہ یہ تھوڑی خمیر تھوڑا ہے، لیکن یہ سارے آٹے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ واضح طور پر بتایا گیا تھا، کیونکہ حبقوق کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح سمندر پانی سے بڑا ہوا ہے، اسی طرح زمین جو ہے وہ خدا کے جلال سے ممور ہو جائے گی. ہیلیلویا. کیا ہوگا؟ زمین کیا ہو جائے گی؟ خدا کے جلال سے کیا ہو جائے گی؟ پھر دانیال اس کے دوسرے باب کے اندر جب بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، ایک مورتی کے بارے میں دیکھتا ہے جس کا سر جو ہے مٹی، سونا، چاندی، تانبا، یعنی تمام دھاتیں اس کے اندر استعمال ہیں. تو پھر دانیال اس کو دوسرے باب کے اندر کہتا ہے کہ ایک پتھر جو بغیر ہاتھ لگائے ہوئے، کیا یعنی ہاتھ سے مراد ہے جس میں انسان کا کوئی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ لکھا ہے مقدسہ مریم نے تو یہی کہا تھا نا، یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا، وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. ہیلیلویا. جس میں انسان کا دخل نہیں ہوگا، جس میں مرد کا دخل نہیں ہوگا. اور کیا ہوگا کہ وہ پتھر جو ہے اس رومی حکومت کو، آخری حکومت کو بتایا گیا، یعنی وہ جو مورتی تھی جو تانبے اور لوہے، یعنی اگر آپ پورے اس کو دیکھیں تو یہ دو یعنی ایسی دانتوں کے ساتھ بنی ہوئی تھی جو آپس میں کٹھے نہیں رہ سکتے تھے. کیا نہیں رہ سکتے تھے؟ یعنی یہ واضح بتایا گیا تھا کہ یسوع کس حکومت کو گڑائے گا اور اپنی بادشاہت کام کرے گا. آمین. جہاں پر کہیں کسی زمانہ میں رومی امپائر ہوتا تھا، آج اٹلی کے اندر وہ صلیب جو ہے جس پر یسوع نے فتح دی تھی وہ آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے. ہیلیلویا. یعنی اس پتھر نے کیا کیا؟ بغیر ہاتھ لگائے ہوئے کیا کر دیا؟ اس حکومت کو گرا دیا. یعنی یہ کلام یہ بتاتا ہے کہ یسوع جو خمیر جو ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. بولے کیا کرے گا؟ اور دانیال کہتا ہے کہ جب وہ پتھر گرا، تانبا بکھر گیا، لوہا بکھر گیا، مٹی بکھر گئی ہے، سونا بکھر گیا، اور وہ پتھر جو تھا وہ بڑا پہاڑ بن گیا. ہیلیلویا. کیا بن گیا؟ وہ پتھر جو گرا تھا کیا بن گیا؟ بڑا پہاڑ بن گیا. یعنی خداوند یسوع. دوسری بات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خمیر کیا کرتا ہے؟ خمیر ایک حصے کو اثر نہیں کرتا، خمیر پوری آٹے کو کیا کرتا ہے؟ خمیر کر دیتا ہے. آمین. انجیل کیا کرے گی؟ دنیا کے کسی ایک حصے پر اثر نہیں کرے گی، بلکہ تمام دنیا اس کی گرفت کے اندر آ جائے گی. آمین. تیسری بات، خمیر جب بھی کام کرتا ہے تو خمیر جو ہے آٹے کو باہر سے اثر نہیں کرتا، یہ آٹے کے اندر مکس ہو کے اثر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یعنی کیا کرتا ہے؟ آٹا جو ہے پھر اندر سے جو ہے جب اس کے اندر خمیر ڈالا جاتا ہے تو اس کا حجم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یہ خدا کا یہ خمیر جو ہے یہ انسان کے اندر کام کرے گا. کیا کرے گا؟ یعنی یہ وہ خدا کی بادشاہی ہے جو آپ کے اندر تبدیلی لائے گی. کیا لائے گی؟ اور پھر دنیا کے اندر پھیلے گی. یعنی پہلے یہ تبدیلی جو ہے خدا کی بادشاہی، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلے تبدیلی کہاں آتی ہے؟ اس کے اندر آتی ہے، پھر لوگوں کو نظر آتی ہے. جس کے اندر نہیں ہوتی، یعنی اگر دیکھیں جذباتی تبدیلی جو ہے نا وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ جذباتی دعائیں بھی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، جذباتی نعرے بھی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اندر کی تبدیلی ہے یاد رکھیے وہ ختم نہیں ہوتی. اندر کی تبدیلی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. خداوند یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے، جب یہ خمیر جو ہے جب انسان کی زندگی میں خدا کی بادشاہی آئے گی یا کلام کے ذریعے اس خمیر کے ذریعے آئے گی تو یہ کیا کرے گی؟ یہ ہمارے اندروں کو چینج کرے گی. کیا کرے گی؟ بولے
کیا کرے گی؟ اندر سے ہم چینج ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بولیں کیا چینج ہوں گے؟ اندر سے چینج ہوں گے. ٹھیک ہے. اور بظاہر شاید ہم لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو اندر کی چینجنگ ہے یہ باہر آنا شروع ہو جائے گی. ہیلیلویا. کیا ہوگا؟ جو اندر کی چینجنگ ہے وہ تو جو اندر سے چینج نہیں نہ ہوگا اس کی تبدیلی بھی باہر نہیں آئے گی. جذباتی ضرور آئے گی. کیا ہوگی؟ وہ کلام کی باتیں بڑی بڑی اچھی کرے گا لیکن جو جہاں پر اسے موقع ملے گا پھر وہ اپنی پرانی انسانیت بھی دکھانے سے باز نہیں آئے گا. وہ کلام کی بڑی بڑی اچھی باتیں کرے گا لیکن کلام سناتے سناتے اس کو چھیڑو گے پھر اس کے منہ سے کچھ اور بھی نکل جائے گا. کیا ہوگا؟ کیونکہ کچھ اور بھی سی نا اندر. یہ سنے گا جو اندر ہے وہ تو اگر اندر حقیقی تبدیلی ہوگی تو کیا ہوگی؟ اگر اندر دو چشمے ہیں. کیا ہیں؟ خدا بھی ہے اور تو پھر دونوں پھر کیا ہوگا؟ کہیں جگہ پہ میٹھا پانی ہوگا, کہیں جگہ پر کڑوا پانی ہوگا. یعنی یہ کلام میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چشمے سے, لیکن جذباتی اور ریاکار بندہ یہ دونوں کام کر سکتا ہے جو اندر سے تبدیل نہیں ہوا. وہ دونوں طرح کی باتیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور دنیا دیے میں گلاں کردا تے خدا دے کلام دیا میں گلاں کردا ہے. ٹھیک ہے. جتھے نچ پنجابن ہوتے پھر نچ ہے کی ہے تو پھر پھڑو بھگت نو ہے کی ہے تو پھر گرجے بھی انہوں پھڑو ہے, گرجے بھی پھڑو تے نچ پنجامن تے بھی انہوں پھڑو. پھر یہ نہیں, وہ دو چیزیں اندر سے چینج جو شخص ہوتا ہے وہ دو دنیا میں زندگی, دو شخصیات میں زندگی گزار نہیں رہا ہوتا. ٹھیک ہے. وہ اسپرچل ہے تو وہ چرچ میں بھی اسپرچل ہے, وہ گھر میں بھی اسپرچل ہے, وہ کام پہ بھی اسپرچل ہے, وہ شادیوں پہ بھی اسپرچل ہے. آمین. کیا ہے؟ وہ ہر پاسے کی یہ روحانی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو منادی ہے یعنی خداوند جس کی بات کر رہے ہیں یہ اندر سے کام کرے گی. کیا کرے گی؟ اور پھر لوگوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. آمین. یعنی ذرا اس تمثیل کے ایکچوئل میننگ کو سمجھیے. چوتھا پوائنٹ پھر ہم کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. جب یہ آٹے میں ڈالا جاتا ہے تو نظر یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ کام کر رہا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے یعنی ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ آٹا کیسے بڑھ رہا ہے. کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کا عمل جو ہے وہ سلو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پر ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جو خدا کے کلام کی منادی ہے یہ ایک دم شاید آپ کو نہ بدلے. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا آپ کو بدلنا شروع کر دے گی اور مکمل بدل کے رکھ دے گی. ہیلیلویا. ٹھیک ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے یہ بیج ہمارے اندر آ گیا خوشخبری کا, کلام کا. ٹھیک ہے. تو وقتی طور پہ شاید اس کی چینجنگ نہ نظر آئے. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس خمیر کو خدا کی بادشاہی کا اپنے بچوں کی زندگی میں بو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ نظر, لیکن یاد رکھیے خمیر جہاں بھی ہے اپنا کام 100% کرے گا. کیا کرے گا؟ آٹے کو مکمل طور پر کیا کر دے گا؟ اس کے چینج کر دے گا, اس کے حجم کو بڑھا دے گا. کیا کرے گا؟ بولے. اور پھر آٹے کے سٹرکچر کو اور اس کا خمیر جو ہے روٹی میں نظر آئے گا. کیا کرے گا اس کا خمیر؟ اس لیے یاد رکھیے گا خدا کا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. ٹھیک ہے. درجہ بدرجہ انسان کو بدلتا چلا جاتا ہے. آمین. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہماری باطنی انسانیت جو ہے اس کلام کی قدرت سے بدل جاتی ہے, اس خدا کی بادشاہی کے وسیلہ سے بدل جاتی ہے. آمین. اس لیے ہم نے 4 باتیں سیکھی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جو تھوڑا تھا, یعنی جس کا سٹارٹ بڑا چھوٹا تھا لیکن اس کا انجام چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا اس کا انجام ہے. آمین. دوسری بات ہم نے سیکھی کہ یہ انجیل جو ہے دنیا کے کسی ایک حصے کو متاثر نہیں کرے گی بلکہ پوری دنیا اس کی ذات کے اندر آ جائے گی. ہیلیلویا. اس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بادشاہی ہے نا یہ کیا ہوگی, یہ ایک خطے تک نہیں رہ جائے گی. ٹھیک ہے. آج خدا اس طرح کام کر رہا ہے, نظر نہیں آ رہا کام. ٹھیک ہے. آج کل بڑی پوسٹیں لگی ہوئی ہیں جی پاکستان کے خادموں نے کیا کیا ہے. تو بھائی پاکستان کے خادموں, میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے مسیح کو قبول کیا, میں انہیں منظر عام پہ نہیں لا سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ میں اپنے چرچ نہیں ان کو بلا سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ میں اپنے چرچ بتا لوں گا تو تھے پتہ ہے قانونی میں کیا معاملہ ہوگا آپ کو پتہ ہے. لائیو بتا رہا ہوں. وہ بیچارے اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان میں پناہ لے کے بیٹھے ہو, کیونکہ وہ جس ملک سے ہے وہاں پہ بھی یہی تھا اور جہاں آئے ہیں, لیکن یہاں لوگوں کو نہیں پتا. اچھے گھر بار چھوڑ کے ہیں, مسیح کو قبول کر کے ہیں,
اور ہم جانتے ہیں کہ اس ٹائم ایک ملک میں بڑا کام ہو رہا ہے. ویل ایجوکیٹڈ بچوں کی ایجوکیشن رستے میں بچیوں کی جوان بچیوں کی فائنلز پیپر دینے تھے، لیکن حالات ایسے بن گئے یسوع کو قبول کرنے کے بعد آج وہ گھروں میں بیٹھی ہیں. بھائی اس ملک کے اندر جو ہے نا، انڈیا کے اندر پنجاب کا لیول ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کا لیول، کسی کو آپ پانی کا بپتسمہ دیں تو بڑا یہاں پہ تماشا لگ جاتا ہے. اس لیے یہ لیول جو ہے نا اندر کھاتے، یہ نظر خدا کی بادشاہی اپنا کام کر رہی ہے. آمین. اور بڑے لوگ ہیں جو اس کی زد کے اندر آئے ہوئے ہیں. ہیلیلویہ. بڑے لوگ ہیں جو خداوند میں تبدیل بھی ہو گئے اور چینج بھی ہو گئے ہیں. آمین. ٹھیک ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ خدا کی بادشاہی آج بھی اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح آٹے میں خمیر کام کرتا ہے. ہیلیلویہ. ایک حصہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی زد کے اندر آ رہی ہے. ہیلیلویہ. بولے کیا آ رہی ہے؟ تیسری بات میں نے بتائی کہ یہ جب کام کرتا ہے تو نظر نہیں آتا، لیکن کام ہو رہا ہے. ہیلیلویہ. بولے آہستہ آہستہ کام ہو سکتا ہے. آپ بہت سی عادتوں کو چینج کرنا چاہ رہے ہو، آپ خداوند کے ساتھ آئیے. آہستہ آہستہ آپ مکمل طور پہ چینج ہو جائیں گے. جو باتیں آپ کو خوشی دیتی ہیں گناہ کی، وہ آپ کو ان سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ نے چینج کرنا شروع کر دیں گے، تبدیل کرنا شروع کر دیں گے. ذہن، سوچ، خیال بدل جائیں گے. ہیلیلویہ. اور پھر چوتھی بات میں نے بتائی، یہ ہیلو، یہ دو بچے جو ہیں پیچھے والے، پتر بات جو لڑ لے ہو میری طرف دیکھیں. ٹھیک ہے. جو آئی بھی اس طرح کرتا ہے، میں سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن کئی لوگوں نے میں نظر انداز کر دینا کیونکہ سمجھدار بہت ہیں. ٹھیک ہے. تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھاؤ گے نا، پھر اپنے گال مصیبت پاؤ گے. زیادہ سمجھ والا بندہ جو ہے نا، وہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میری نظر ہوتی ہے سب کے آئی کانٹیکٹس کے اوپر. تو چوتھی بات جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام جو ہے، یعنی خمیر کہاں سے کام کرتا ہے؟ آٹے کے اندر میں ہو کر کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پہلے مکس اندر ہوتا ہے، پھر مکس ہو کے کیا کرتا ہے؟ یہ کلام جو ہے اسی طرح ہماری ہڈیوں میں، ہماری زندگی میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اثر جو ہے وہ ہمارے چال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے عمل سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہیلیلویہ. یسوع نے کہا آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جو کسی مانند ہے جس سے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا ہے، اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا. ہیلیلویہ. میں ایمان رکھتا ہوں اس روحانی بادشاہی پوری دنیا میں قائم ہوگی، اور خدا اپنی جسمانی بادشاہی بھی جلد اس دنیا میں قائم کرے گا. دعا ہے کہ یسوع جلدی آئے. آمین. ہیلیلویہ. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور ہم خداوند کی